जिधर देखोगे अल्लाह सामने होगा। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक। इस कायनात में, कायनात के अलावा तुम्हारे अपने अंदर, विच्चे बेड़े विच्चे झेड़े विच्चे वंज मोहाने हो। सुल्तान बाहू साहब का आधा शेर पढ़ा है मैंने कि कायनात में और तुम्हारे अंदर वो कुछ दिखाऊंगा कि पुकार उठोगे अल्लाह है, अल्लाह हक है, अल्लाह हक है। तो रोजे से तक़वा आता है और तक़वे से कुरान मिलता है। और एक और चीज अजीब अचानक दिमाग में आ गई। अल्लाह कहता है या बनी आदम, यहाँ खिताब सारे इंसानों को है, जिसे वहां हुदल लिन्नास था। क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौवातिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। अल्लाह ने हमें दो चीजों से बनाया है, एक जिस्म है, एक रूह है। तो पहले अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ए आदम की औलाद, मुस्लिम गैर मुस्लिम, औरत मर्द, तुम मानो या ना मानो, हमने तुम पर लिबास उतारा है। यूएस अपैरल ने नहीं बनाया, हमने उतारा है लिबास। ये क्या करता है? युवारी सौआतिकुम, तुम्हारे जिस्म के ऐब छुपाता है। अच्छा, सतारा भी छुपाने को कहते हैं, ढांपना। तो ये औखा लफ्ज क्यों अल्लाह लाया है? सतारा छोटा लफ्ज है, युवारी बड़ा लफ्ज है और मुश्किल लफ्ज है। सतारा होता है अगर मेरे घुटने से नीचे तक निक्कर है, ठीक है, और ये मेरा यहाँ तक पेट ढका हुआ है, बाजू खुले हैं, पिंडलियाँ खुली हैं, तो सतारा का मतलब वजूद में आ गया। तो अल्लाह ने हमें अधूरा नहीं निकी कपड़े पहनाएगा। युवारी कहते हैं किसी चीज को इस तरह छुपा देना कि नजर ही ना आए। तो अल्लाह ने कहा युवारी, हमने तुम पर लिबास को उतारा जो तुम्हें छुपा देता है तुम्हारे सारे ऐबों के साथ। नंगे होने में कोई हुस्न नहीं, अल्लाह की कसम। मगरिब की औरत नंगी हुई बेकीमत हो गई, टिश्यू पेपर हो गई। तो अल्लाह ने कहा सुभान अल्लाह, गौर करना जरा। एक तो ये तुम्हें बिल्कुल छुपाता है, आगे कहा वरीशा, और तुम्हें जीनत देता है। लेकिन लफ्ज क्या है? रीशा। रीशा जीनत को नहीं कहते, रीशा पर को कहते हैं, परिंदे के पर को। परिंदे का सारा हुस्न उसके पर के साथ। मोर के पर काट दो, पिछुकी रहेगा, कुकड़ी रहेगा। सारा हुस्न परों में। उकाब की परवाज का मजा लेना तो उसके परों का फैलाव देखो। तो सारा हुस्न पर में है। तो अल्लाह ने यहां जीनत नहीं फरमाया, आला दर्जे की जीनत। ऐसा लिबास तुम्हें दिया है जो तुम्हें आला दर्जे का खूबसूरत बनाता है। यहां तो जिस्म आ गया, अब आगे आ गई रूह। रूह को क्या पहनाना है? उसको भी तो पहनाना है। जिस्म नंगा हो तो कहीं जा सकते हैं। यूरोप की बेहया मुआशरत है, वहाँ पूरे बीच है, वहाँ सिर्फ नंगे मर्द औरत जा सकते हैं, कपड़े वाले जा ही नहीं सकते। जब आदमी कुरान से, इस्लाम से हटता है तो जानवर बन जाता है। तो अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हें एक जिस्म को लिबास दिया है, इससे तो तुम एक दूसरे को अच्छे नजर आ रहे हो। लेकिन रूह को लिबास तो ये कुर्ते, ये वेस्ट कोटें, ये पगड़ियाँ, ये तो रूह को नहीं पहुँचती। ये वेस्ट कोट, ये बूट, ये जुराब। तो अल्लाह ने कहा तुम्हारी रूह के लिए लिबास बनाया है, क्योंकि नंगी रूह भी अल्लाह पसंद नहीं करेगा। जैसे अगर तुम नंगे हो तो कहीं जा सकते हो, तुम्हें अगले छोटे मार के अंदर भगाएंगे।
تو میرا اللہ کہہ رہا ہے تو میں تو تیرے جسم کو نہیں دیکھتا ہوں، مٹی ہے، میں تو تیری روح کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرا امر ہے، اس کا علم دیا ہی نہیں. قل الروح من امر ربی، میرے محبوب کہہ دو بس میرا امر ہے. تو اس سے بھی تو لباس پہنا ہونا تاکہ تم مجھے خوبصورت نظر آؤ. تو وہ کیا ہے؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ. اور پھر وہی لے جاتا ہے ذَلِكَ خَيْرٌ. اور جو روح کا لباس ہے وہ تقویٰ ہے. اس کا ننگا پن کیا ہے؟ سب سے بڑا ننگا پن کفر ہے. روح کا پہلا لباس ہے ایمان، پھر عبادات، پھر اللہ کا پیار، اللہ کے نبی سے پیار، اللہ کے نبی کی سنتیں. یہ روح کا لباس ہے. اور کفر، شرک، جھوٹ، حسد، بغض، زنا، شراب یہ ننگا پن ہے. تو ایک اللہ کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ. اور وہ جو تقوی کا لباس ہے نا، ذَلِكَ خَيْرٌ. دو لفظ ہیں اشارہ کرنے کے لیے، ھذا اور ذَلِكَ. ھذا ہوتا ہے قریب کے لیے اور ذَلِكَ ہوتا ہے دور کے لیے. میں کہوں گا ذَلِكَ سُہَیل، ھذا نہیں کہہ سکتا، کہوں گا ھذا ورد، یہ پھول ہے، یہ قریب ہے. تو جب اس کا الٹ کر دیا جائے عربی میں، قریب کی چیز کو دور کے اشارے سے ذکر کیا جائے تو اس کی عظمت بتانے کے لیے ہوتا ہے. جیسے پہلی سطر ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. قرآن تو میرے کولے دے وچ پہ ہویا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے وہ کتاب، بڑی دور دکھاتا ہے، وہ کتاب لا شک، کوئی شک نہیں. تو اب یہاں کہہ رہا ہے تقویٰ تو میں روح میرے اندر جو سوائے اللہ کے کسی کو نظر نہیں آتے، اور اس کے اندر تقویٰ، کھڈے کے اندر کھڈا، تو وہ تو صرف اللہ دیکھتا ہے. تو اتنی قریب چیز کو اللہ کہتا ہے ذَلِكَ خَيْرٌ. وہ تقویٰ بہت اعلیٰ چیز ہے، وہ تقویٰ بہت اعلیٰ چیز ہے. تمہاری اندر کا لباس تقویٰ ہے، اور باہر کا لباس یہ اللہ نے بنایا ہے. ایک صحابی آئے، مالدار تھے، کپڑے میلے تھے، اچھا بھی نہیں تھے. آپ نے کہا غریب ہو گئے ہو؟ آپ نے کہا جی نہیں. کہا تو یہ لباس کیسا پہنا ہوا ہے؟ چل واپس جا کے لباس تبدیل کر کے. اللہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا چاہتا ہے. حضرت امام حسن علیہ السلام بہت اعلیٰ کپڑا پہنتے تھے، بہت قیمتی. تو ایک آدمی نے اعتراض کیا کہ اللہ کے نبی نے تو زہد سکھایا، تم اتنا عالی لباس کیوں پہنتے ہو؟ کہا میں اس لیے پہنتا ہوں کہ غریب کو مانگنے میں ہچکچاہٹ نہ ہو، اسے پتہ ہو کہ یہ پیسے والا ہے تو اس کو مانگنے میں آسانی ہو، اس لیے میں یہ پہنتا ہوں. سبحان اللہ. تو اب میں ایسے قرآن سارا ایسے جڑا ہوا ہے. آپ جب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ اس نے ان سے نہیں مل رہا، یہ اس سے نہیں مل رہا، لیکن اللہ کی قسم یہ ہوتے ہیں نا زنجیر کی کڑیاں، اس طرح سارا قرآن اس طرح جڑا ہوا ہے، اس طرح ایسے جڑا ہوا ہے. تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ سورہ بقرہ، وہ 30واں پارہ سورہ قدر تھی. اور وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ سورہ رعد، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ سورہ بقرہ، اور ہدی للمتقین. یہ کہاں سے میں نے انزلہ اور تقویٰ کو جوڑ کے آپ کو ایسے زنجیروں میں پرو کے دکھایا ہے. قرآن غذا ہے جس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور تقوی سے دین پہ چلنا آسان ہوتا ہے. آپ کی
جو آپ میں سرجن ہے ان کی پریکٹس اور ہے، جو فزیشین ہے ان کی پریکٹس اور ہے، جو گائنیکالوجسٹ ہیں ان کی پریکٹس اور ہے، لیکن وہ کرتے 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 سیکھ جاتے ہیں۔ ایک دم تو ماں کے پیٹ سے کوئی نہیں آتا ہے۔ تو جو صفات ایمان ہیں یہ سیکھتے 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 آدمی سیکھتا ہے۔ صرف ماں باپ مسلمان ہوں اتنے سے بچہ دین پہ نہیں آتا جب تک اسے پورا اس کی طرف متوجہ نہ کیا جائے، سکھایا نہ جائے۔ تو میرے بھائی بہنوں، یہ رمضان کا مہینہ اصل تو قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن سے دل لگاؤ۔ اچھا، ایک رواج میں 10 ختم کر لے رمضان شریف ہے، اور میں 6 کی پین، اور میں 5 کی پین۔ وہ اللہ یہ نہیں چاہتا، اللہ کی قسم۔ آپ کو اجر مل جائے گا، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تسی مشین چلا دو گڑ 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 گڑ۔ واللہ اللہ کی یہ پسند نہیں کہ تم 10 ختم کر دو رمضان میں اور 4 سپارے روزانہ پڑھو۔ اللہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتفکرون، تم اس میں تدبر تفکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں نے تو اس لیے اتارا ہے، یہ نہیں ہوا تلاوت شروع کر دو۔ تلاوت مطلوب ہے، ایسی نہیں ہے کہ جیسے آج کا ہمارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک آیت پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہم 10 آیتیں سیکھتے تھے اللہ کے نبی سے، اور جب تک اس پہ عمل نہیں ہوتا تھا آگے نہیں چلتے تھے۔ تو قرآن تو پیغام زندگی ہے، کیسے چلنا ہے؟ روزہ اس کو بوسٹ کرتا ہے، چونکہ یہ گناہوں سے آڑ بنتا ہے۔ آدمی حلال چھوڑ دیتا ہے تو حرام چھوڑنے کی بھی طاقت اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ تو میری گزارش ہے بھائیو، قرآن سے دل لگاؤ۔ قرآن روح کی طرح ہے، روح ہو تو پورا جسم، پوری باڈی حرکت کرتی، تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سخاوت، عبادت، یہ سب اعضاء و جوارح ہیں، اور اس کی روح قرآن ہے۔ جب قرآن میں طاقت آتی ہے تو سارے حرکت کرنے لگ جاتے ہیں، سب حرکت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑو۔ امت ٹوٹ گئی ہے قرآن سے، اللہ کی قسم ٹوٹ گئی۔ قرآن سے ٹوٹنا بہت بڑی تباہی ہے۔ کہ اس یقین ہو اللہ اس کے رسول کی بات کا، کہ جو اللہ نے کہہ دیا ہے حق ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان نے جنگل میں بھیج دیا تھا، وہ ان کی کسی سے بنتی نہیں تھی، تو انہوں نے آخر تھک کے نا کہ ابو ذر تو ادھر چلا جا، ربضہ، مدینہ سے 150 کلومیٹر دور ایک صحرا، اور صرف وہاں سے حاجی گزرتے تھے حج کے دنوں میں، عراقی حاجی، باقی سارا سال وہ سنسان تھا۔ تو ان کی وفات کا وقت آ گیا، تو ان کی بیوی کہنے لگی اب تو مر رہا ہے، اور میں بوڑھی عورت، یہ بیٹی چھوٹی، اب تجھے غسل کون دے گا؟ تمہیں کفن کہاں سے دیں گے؟ تیری قبر کیسے کھودیں گے؟ تمہیں دفن کیسے کریں؟ وہ کہنے لگے یا ام عبداللہ، جہاں عرب میں عورت کی اولاد نہ ہو، بیٹا نہ ہو، تو اس کو ام عبداللہ کہتے ہیں، عزت کے طور۔ عبداللہ کی ماں، ما کذبت وما کذبت، نہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں نہ مجھے جھوٹ کہا گیا ہے۔ میں ایک مجلس میں تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس مجلس میں ایک آدمی ہے، اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، اکیلا اٹھے گا، اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے گی، لہذا یہ ہوگا۔ وہ کہنے لگی انا وقد انقطع الحاج، اللہ دا بندہ حاج دا زمانہ ہی نہیں، کون آئے گا اس راستے سے؟ کہ یہ نہیں مجھے پتا، کیا بیٹھ جا راستے پر۔ شام تک بیٹھے رہی، واپس آ گئی۔
وہ کہنے لگی او میاں کوئی نہیں آئے گا. اگلا دن آیا, جاؤ بیٹھو. کہ میرا کیوں وقت ضائع کرنا ہے, میں کیوں اتنے جا کے, میں کہہ رہا ہوں جاؤ بیٹھو. تیسرا دن آ گیا, وہ بیٹھی, دور سے غبار اڑتا نظر آیا تو اس کے جسم مردہ میں جان ایک دم کھڑی ہو گئی, ایسے اپنا دوپٹہ لے رہا ہے ایسے. تو وہ کوئی 20 اونٹ سوار تھے, انہوں نے اپنے سواریاں موڑی. دیکھا تو ایک بڑھیا کھڑی ہے, وہ کہتی ہے ایک صحابی رسول ہے, اس کا جنازہ پڑھو گے؟ وہ کہنے لگے گا کون ہے؟ کہا ابو ذر. تو سب ایک دم رو پڑے کہ ہماری جانیں قربان ابو ذر پر. اور یہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے شاگرد. اور یہ عمرے کے لیے جا رہے تھے مکہ. وہ عمرے کے لیے نہیں جا رہے تھے, وہ ابو ذر کا جنازہ بلا رہا تھا. تو جب وہ آئے نا تو پھر اپنی بیوی سے کہنے لگے دیکھ لیا تو نے, میں نے کہا تھا نا میں نے جھوٹ کہا ہے, نہ کہنے والے نے جھوٹ کہا ہے. تھوڑا سا یقین بنا لو اپنے نبی کی بات کا. کتنے برملا کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا. یا اللہ میری توبہ. فرمانے لگے دیکھو بھائی مجھے کفن وہ دے گا جو حکومت کا ملازم نہ ہو. حکومت خلافت عثمان ہے. اور کہہ رہے ہیں جس نے حکومت کی نوکری نہ کی ہو وہ مجھے کفن دے گا اور وہ میرا جنازہ پڑھے گا. تو ایک انصاری نوجوان بولے میں نے آج تک حکومت کی نوکری نہیں کی اور یہ احرام ہے میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے. کہا تو اس میں مجھے کفن دو گے؟ ابن مسعود موجود ہیں اور فرما رہے ہیں تو میرا جنازہ پڑھے گا. انتقال ہو گیا. اچھا جب صبح ہوئی تو بیٹی کو بولا بیٹی آج مہمان آئیں گے, ان کے لیے کھانا تیار کرو, بکرا ذبح کرو. تو وہ کہنے لگی اب بوڑھا باپ ہے جو کہہ رہا ہے چلو کر دو صدقہ ہی صحیح. تو کھانا پکانے میں لگ گئی. تو جب وہ انہوں نے جنازہ پڑھا اور فارغ ہو کے جانے لگے تو ان کی بیٹی نے کہا عبداللہ ابن مسعود سے یا عم حلم الی الغدا, کھانا کھا لیجیے. کہنے انا لکی ھذا, تمہیں کیسے پتا کہ ہم آ رہے ہیں؟ وہ تم نے کھانا تیار کیا؟ کہ ابا نے کہا تھا کہ آج ضرور آئیں گے میرا جنازہ پڑھنے والے. کہنے والا جھوٹا نہیں تھا. عبداللہ بن مسعود اور سارے زارو قطار رونے لگے. اور ابن مسعود نے بڑی عجب بات کی کہ واہ ابو ذر تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑی, تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑی. بھائیو قرآن سے دل لگا لو اور اس کے محبوب کی زندگی سے دل لگا لو. کچھ ٹائم دو. ختم کرنے اللہ کی چاہت نہیں ہے, غور کرنا اللہ کی چاہت. تہجد کا وقت اس کے لیے سب سے اعلیٰ ہے. ایک صفحہ پڑھ لو, ایک سطر پڑھ لو کہ یا اللہ تو مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. خاص طور پر آسان کرتا ہوں, یا ایھا الذین آمنوا صرف مجھ سے بات ہو رہی. قرآن میں 89 دفعہ ہے یا ایھا الذین آمنوا. بس پہلے وہ ختم کر لو کہ اللہ تو میرے کو کی منگے ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو, یا ایھا الناس بھی بتا دیا, یا بنی آدم بھی بتا دیا, یا ایھا الکافرون بھی بتا رہا ہوں, یا ایھا الذین ھادوا یہودیوں کے بارے میں, یا اہل الکتاب عیسائیوں کے بارے میں. لیکن جب کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا, تو 1.25 ارب مسلمان جو اس وقت ہیں اللہ ان کا کندھا پکڑ کے کہہ رہا ہے تیرے نال گل کر. تم خود سوچو ایک بڑا آدمی آپ کو کہے آپ سے بات کرنی, تم ادھر منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ, کوئی تمہاری عزت رہ جائے گی. اور اگر اس کا موڈ خراب ہو گیا تو تمہیں کتنا نقصان پہنچا سکتا. شہنشاہ اعظم یہاں سے ہاتھ میرا کندھا پکڑ کے کہتا ہے طارق جمیل تو ایمان والا ہے,
میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان والا ہے زینب، تو ایمان والی ہے نا، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تصویر ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ تو بھائیو اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔